बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल अमीन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़ ज़काता वरकऊ मअर राकिईन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहु नबियुल करीम। बरादरान इस्लाम, ख़वातीन व हज़रात, मेरे और आपके प्यारे आका नबी आखिरुज़्ज़मा मकीन गुंबद खज़रा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे ग़ुलामों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ व करम कि उसने हमें कुरान मजीद को समझने और समझाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। ये मुबारक सिलसिला कुरान मजीद की रोशनी में इस्लाम के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत इस मुबारक सिलसिला की आज की कड़ी कुरान मजीद और ज़कात। आज हमारा मौजू हम इस पर बात करेंगे। अरकान इस्लाम में से नमाज के बाद बहुत बड़ा अहम रुकन इस्लाम का वो ज़कात है, और कुरान मजीद में मुतअद्दिद जगह पर जहाँ नमाज का ज़िक्र हुआ, साथ ही उसके ज़कात का भी ज़िक्र हुआ। और जैसे आया बरका मैंने आपके सामने तिलावत की उसूल बरकत के लिए खुतबा में सूरा बाकरा की आया बरका नंबर 43, व अक़ीमुस्सलाता, और ए ईमान वालो तुम नमाज कायम करो, व आतुज़ ज़काता, और तुम ज़कात अदा करो, वरकऊ मअर राकिईन, और तुम रकू करो रकू करने वालों के साथ। यानी नमाज का ज़िक्र है तो साथ ही ज़कात का ज़िक्र है। नमाज भी फ़र्ज़ है और ज़कात भी फ़र्ज़ है। और इस हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस अमल को, अमले ज़कात को, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में ख़र्च करने को कितना महबूब और मकबूल जाना कि इसकी तरगीब ख़ुद दी और फरमाया कि इन तुक़रिदुल्लाह कर्दन हसना, अगर तुम अल्लाह ताला को कर्ज़ हसना दो। अल्लाह ताला सारी कायनात का मालिक है, जिसके पास जो कुछ है, लेकिन इस अमल की कितनी बड़ी अहमियत और सिग्निफिकेंस है, इम्पोर्टेंस है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि कौन है जो अपने मालों में से अल्लाह ताला को कर्ज़ हसना दे, युदाइफ़ुहु लकुम, अल्लाह ताला उसको तुम्हारे लिए बढ़ा देगा, उसमें इजाफा कर देगा, और सिर्फ उसको बढ़ाएगा नहीं बल्कि वह यगफिर लकुम, और तुम्हें अपने रास्ते में खर्च करने और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह अक़दस में कर्ज़ हसना पेश करने के इव्ज़ में वो तुम्हारे गुनाहों को भी बख्श देगा, तुम्हें माफ़ फरमा देगा। वल्लाहु शकूरुन हलीम, और अल्लाह ताला बड़ा कदरदान और बड़ा बुर्दबार है। सूरा अत-तगाबुन आया बरका नंबर 17 में अल्लाह ताला ने ये बात फरमाई। ज़कात के वाले से जब हम इस्लाम के दामन में इसकी अहमियत को देखते हैं तो अरकान इस्लाम या इस्लाम के पिलर्स में से एक पिलर ज़कात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में जो निज़ाम कायम किया है, इसमें हर का रिज़्क अल्लाह ताला ने तकसीम फरमाया, लेकिन एक जिहत पे कायम करदा निज़ाम के अंदर कमज़ोरी की वजह से अल्लाह ताला ने इस दरवाज़े को खोला है कि लोग जो माल कमाते हैं अपनी मेहनत से, ज़ाती अमवाल में से, एक तो उसकी सूरत बनाई फरमाया कि जब तुम साहिब निसाब हो जाओ तो ज़कात की सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में खर्च करो और फिर ज़कात अदा कर लो। तो इसके अलावा भी अल्लाह ताला का ने गरीबों मिस्कीनों का हक तुम्हारे अमवाल के अंदर ठहराया। फरमाया फ़ी अमवालिकुम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम, तुम्हारे मालों के अंदर साइल का और महरूमुल माईशत लोगों का हक है। ये नहीं कि तुम जो माल कमा रहे हो कहो कि मैं खून पसीना लगा के खुद सुबह शाम मार रहा हूँ और मैंने ये सारा कुछ इकट्ठा किया है और लिहाजा इस पर किसी का कोई हक नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले ईमान को जो सोच अता फरमाई, फरमाया जो माल तुम अपनी मेहनतों से कमाते हो, खुद स्ट्रगल करते हो, दिन रात एक करते हो, खून पसीना लगाते हो, तो फरमाया उन मालों में ज़कात की सूरत में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हक है कि उसके गरीब मिस्कीन लोगों को लुटाओ,
اور اگر یہ فریضہ ادا کر چکو تو اور بھی توفیق ہے، تو اور بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں غریبوں، مسکینوں اور یتیموں میں تقسیم کرو۔ اس کے بدل میں تمہارے رزق میں اور اضافہ فرماؤں گا، اس میں اور برکتیں عطا فرماؤں گا، کئی گنا بڑھاؤں گا اس کو۔ اور دوسرا فرمایا کہ میں تمہارے گناہ بھی معاف کروں گا، اس کے بدل میں تمہیں بخش و مغفرت کی نعمت بھی عطا فرماؤں گا میرے راستے میں خرچ کرنے پر۔ جو یہ تمہارا ایک دعویٰ ہے کہ اس پر ہمارا حق ہے، میں اسی دعوے میں، اس دعوے کو قائم رکھتے ہوئے میری مشیت اور رضا کے لیے میرے راستے میں خرچ کرو تو میں تمہیں اس کے بدل میں بے حساب رزق عطا فرماؤں گا اور اس کے ساتھ بخش و مغفرت کی نعمت بھی عطا فرماؤں گا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر بہت زور دیا، زکوٰۃ کی اہمیت پر، خود یہ نظام قائم کیا، اور پھر خاص طور پہ اس فریضہ کی ادائیگی اور اس فریضہ کی اہمیت، زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس وقت کو سامنے رکھنے سے ہوتا ہے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ فرمایا تو کئی جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوئے، کئی جگہوں پہ بغاوت ہو گئی، کئیوں نے سر اطاعت اور فرما برداری سے نکال لیا، اور ان میں سے ایک بہت بڑا طبقہ وہ تھا جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، منکرین زکوٰۃ کی صورت میں سامنے آئے۔ اب سیدنا صدیق اکبر کشتہ عشق مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو اتنے بڑے چیلنج تھے، ہر طرف ایک انارکی ہے، ہر طرف پریشانی ہے، جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، زکوٰۃ کے منکرین اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور مرکز کی اطاعت اور فرما برداری سے کئی باغی ہو گئے ہیں۔ اس ساری سچویشن میں جو مشاورت ہوئی تو بات اس نقطہ تک پہنچی کہ ایک ایک معاملے کو لیا جائے اور ایک ایک مصیبت کو ختم کر کے، پریشانی کو ختم کر کے اگلی پریشانی کا سامنا کیا جائے۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے اقدس میں اگر اونٹ کی ایک نکیل بھی کوئی زکوٰۃ کے طور پہ دیتا تھا تو ابو بکر اس سے زکوٰۃ وہ نکیل لے کر رہے گا، اس کے خلاف اعلان جنگ کرے گا، چاہے اس کے لیے پھر جتنی بڑی بھی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی اس طرف تھے کہ ایک محاذ کو کھولا جائے، اس کو کور کر کے پھر دوسرا محاذ کھولا جائے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ میں نہیں، ہر محاذ پر فائٹ ہوگی اور جہاد ہوگا۔ تو اسی طرح منکرین زکوٰۃ کے خلاف بھی ہم علم جہاد بلند کریں گے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جذبہ کو دیکھ کر پکار اٹھے کہ ابو بکر خود نہیں بول رہے، ابو بکر کے اندر کوئی بول رہا ہے، اور یہی حق ہے، یہی سچ ہے، اور ہم اس کو فالو کریں گے، اور وہی ہوا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں منکرین زکوٰۃ کے خلاف اس وقت تک جہاد کروں گا جب تک ان کو راہ راست پر نہ لے آیا جائے، اور اس وقت تک ہماری تلواریں نیام میں واپس نہیں آئیں گی۔ اور ایسا ہی ہوا، اس وقت تک منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد نہیں رکا جب ہر طرف سے اس خرابی کو دور نہیں کر لیا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے دامن میں زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہے، اور اس پر اس نظام کی کتنی بڑی بنیاد ہے زکوٰۃ کے اوپر۔ اسی لیے اسلامی حکومت جب بھی قائم ہوتی ہے اس کے چار فرائض ہیں۔ سورہ التوبہ آیہ نمبر 208 میں اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وآمروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ سورہ التوبہ آیہ نمبر 208۔ اب اس میں فرمایا کہ وہ لوگ جنہیں ہم تمکن فی الارض عطا کرتے ہیں، زمین میں حکومت عطا کرتے ہیں، تو سب سے پہلے وہ یہ کام کرتے ہیں اقام الصلاۃ، وہ نماز کا نظام قائم کرتے ہیں، ایسا ماحول بناتے ہیں، ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں کہ ہر طرف نماز کا قیام ہو جائے اور ہر فرد نماز پڑھنے کی پوزیشن میں آ جائے۔ نمبر 2 وآتوا الزکاۃ، اور وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں، اور پھر نیکی کا حکم دیتے ہیں
برائی سے منع کرتے ہیں۔ یہ 4 فرائض ہیں ان لوگوں کے اوپر جن کو اللہ تعالیٰ زمین کے اندر تمکن عطا فرماتا ہے اور حکومت عطا فرماتا ہے، اور اس میں ایک فریضہ زکوٰۃ کا ہے۔ اسی طرح ایک یہ بڑی اور اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا خذ من اموالہم صدقہ، فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے مالوں میں سے صدقہ لو اور تم انہیں پاک کرو اور ان کا تزکیہ کرو۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 103، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو براہ راست اللہ رب العزت نے حکم فرمایا، خذ فعل امر ہے، اپنے صحابہ اپنے غلاموں کے مالوں سے مال لو اور اس سے ان کو پاک اور طاہر کرو، اور پھر فرمایا کہ یہ مال لو اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کرو۔ اور ایک بات بڑی اہم ہے اور یہ اسلام اور قرآن کے ذریعے ہی سمجھ آ سکتی ہے کہ ایک طرف دیکھیں سود ہے، سود کا معاملہ کیا ہے کہ فکس ٹائم پہ فکس اماؤنٹ پہ فکس فائدہ، وہ تو بڑھنا ہی بڑھنا ہے، کسی جگہ پر وہ کمی رکاوٹ ہے ہی کوئی نہیں۔ دوسری طرف صدقہ ہے تو صدقہ تو اپنے مال میں سے آپ نے دے دیا، یعنی مال آپ کا کم ہو گیا، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ بقرہ 276 نمبر آیت مبارکہ فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا، جو صدقہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بڑھاتا۔ دنیا میں آپ چند مثالیں دائیں میں سے دیکھ لیں کہ جنہوں نے سودی نظام اختیار کیا، سودی کاروبار کیا، وہ دیکھ لیں وہ خود بھی، ان کی نسلیں بھی، ان کی اولادیں بھی، اور ان کا سارا مال بھی سامان عبرت بن گیا لوگوں کے لیے، اور کچھ بھی نہ ان کے پاس بچا۔ اور جنہوں نے اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کیا، زکوٰۃ نکالی، صدقہ نکالا، تو اللہ رب العزت نے ان کو اتنا عطا فرمایا کہ وہ خود بھی کھاتے رہے، ان کی نسلیں بھی کھاتی رہی اور کبھی ختم نہیں ہوا۔ اس پر آپ بہت ساری مثالیں۔ اگلے دن مجھے ایک دوست ملے، انہوں نے کہا کہ میں نے ارادہ کیا کہ اس سال میں نے پوری زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اس نے اللہ رب العزت کی مدد نصرت سے توفیق سے پوری زکوٰۃ نکالی، اگلے سال اس کی زکوٰۃ ڈبل تھی، زکوٰۃ 2.5% ہوتا، اور آپ اندازہ کریں کہ اگلے سال ڈبل زکوٰۃ کا مطلب ہے جو اصل زار اس کا تھا وہ ڈبل ہو گیا۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے کرم اور فضل سے نوازا، اور اسی طرح نوازتا کہ جو اللہ تعالیٰ کا حق نکالتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کے مال کی حفاظت بھی فرماتا اور اس میں اضافہ بھی فرماتا۔ اور انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت اس طرح بھی ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے تم خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا براہ راست اہل ایمان کو۔ سورہ بقرہ آیت مبارکہ نمبر 254 فرمایا، اور اسی طرح سورہ بقرہ کے آغاز میں فرمایا یہ قرآن ہدایت ہے، رہنما ہے، گائیڈ ہے متقین کے لیے، اور متقین کی آگے ھدی للمتقین، اور آگے متقین کی 5 نشانیاں بیان ہوئیں، اور پھر اینڈ پر فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، فرمایا یہی 5 خوبیوں والے متقین بھی ہیں، اور متقین ان 5 خوبیوں کے حاملین وہی اپنے رب کریم کی طرف سے اصل ہدایت کے راستے پر ہیں، اور وہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب پہنچیں گے فوز و فلاح اور کامیابی کے تاج ان کے سروں پہ سجائے جائیں گے۔ ان میں سب سے پہلے یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر فرمایا یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ آگے پھر قرآن مجید اور پہلی کتابوں پر ایمان اور آخرت پر یقین۔ لیکن انفاق فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرنا، یہ نعمت، یہ دولت اللہ تعالیٰ کی، یہ کل کو فوز و فلاح اور کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اس کے ساتھ پھر آگے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو تم نے مال کمایا ہے اس میں سے طیب اور پاک کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو۔ کیا ایمان والو تم خرچ کرو پاکیزہ مال میں سے جو تم نے کمایا۔ سورہ بقرہ آیت مبارکہ نمبر 267۔ اس کے بعد پھر فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، سورۃ المنافقون 63 نمبر سورہ مبارکہ اور آیت مبارکہ نمبر 10۔ فرمایا کہ تم خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے کہ تمہیں کسی ایک کو موت آ جائے۔ موت آ گئی
تو سلسلہ ختم، ادھر کا مال ادھر ہی رہ گیا، آگے آپ نہیں لے کے جا سکیں گے، اس سے پہلے خرچ کرو۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کی، اہل بیت اطہار کی کس طرح تربیت فرمائی۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، انہوں نے نظر مانی، حسنین کریمین بیمار ہوئے، بخار ہوا، کہ اگر ان کو شفا مل جائے رب کریم تو ہم نظر مانتے ہیں کہ ہم 3 روزے رکھیں گے۔ حسنین کریمین کو شفا مل گئی، پہلے دن ان دونوں ہستیوں نے روزہ رکھا، اور جب روزے افطاری کا وقت آیا تو کیا منظر ہے، سارا آگے جو گھر میں کھجوریں، پانی مبارک ہے روزہ کھولنے کے لیے آگے رکھا ہوا ہے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، تو سب سے پہلا شخص جس نے دروازے پہ دستک دی وہ مسکین تھا۔ اس نے عرض کی، اے اہل بیت اطہار، اے سخیوں کے گھرانے، میں مسکین ہوں، بھوکا ہوں کتنے دنوں سے، مجھے کھانا دیا جائے۔ دونوں ہستیوں نے ایک دوسرے طرف دیکھا، سارا دن روزے سے ہیں، لیکن وہ جو کھانا جو طعام تھا اٹھا کر اس مسکین کو عطا کر دیا، اور خود صرف سادہ پانی سے روزہ کھولے۔ اگلے دن پھر روزہ رکھا۔ پھر اسی طرح افطاری کا وقت جب آیا تو یتیم دروازے پر اس نے دستک دی اور کہا، کتنے دنوں سے بھوکا ہوں، اے سخیوں کے گھرانے، اہل بیت اطہار، میری مدد کی جائے، مجھے کھانا دیا جائے۔ دونوں ہستیوں نے کھانا اٹھا کر اس یتیم کو دے دیا اور خود سادہ پانی سے روزہ کھول لیا۔ پھر تیسرے دن روزہ رکھا، اور جب روزہ کھولنے کا وقت آیا تو ایک اسیر نے، قیدی نے آ کے دروازے پہ دستک دی اور کہا، کتنے دنوں سے بھوکا ہوں، اے اہل بیت اطہار، میری مدد کی جائے، مجھے کھانا دیا جائے۔ دونوں ہستیوں نے تیسرے دن بھی کھانا اٹھا کے اس قیدی کو، اسیر کو دے دیا۔ صبح جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں پہنچے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، علی، تمہارا جو پچھلا عمل تھا 3 دن کا، اللہ رب العزت نے بڑا پسند فرمایا، اور تمہاری شان میں اپنا قرآن اور کلام اتارا ہے، اور فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے غلاموں میں کتنے ایسے خوش نصیب ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر، اللہ تعالیٰ کی محبت پر، مسکین کو، یتیم کو اور اسیر کو۔ سورہ الدہر 76 نمبر سورہ مبارکہ اور اس کی آیت نمبر نمبر 8 میں یہ مضمون آیا۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ رب العزت اس عمل کا کتنا قدردان ہے، کتنی قدر کرنے والا، کہ کوئی اس کے راستے میں وفا کرے تو صحیح، خرچ کرے تو صحیح، اس کو یہ عمل کتنا محبوب ہے۔ اور زکوٰۃ دینے کے لیے جو شرائط ہیں کہ کس پر زکوٰۃ فرض ہے، ایک تو یہ ہے کہ زکوٰۃ جس مال سے نکلتی ہے، زکوٰۃ کا اپنا معنی ہے پاک ہونا، بڑھنا، اضافہ ہونا، اور جس مال میں سے زکوٰۃ نکلتی ہے وہ پاک بھی ہو جاتا ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ غائب سے اس رزق کو بڑھاتا ہے جس میں سے اس کے حصہ نکال دیا جاتا ہے زکوٰۃ کی صورت میں، یہ فریضہ ادا کر دیا جاتا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مال کو اپنی حفاظت میں لے لیتا اور اس کے حفاظت کا ذمہ لے لیتا جس میں سے اس کا حق یعنی زکوٰۃ کی صورت میں نکال دیا جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ کی شرائط کہ زکوٰۃ کن پر فرض ہوگی، فرسٹ 1 وہ مسلمان ہو، نمبر 2 بالغ ہو، نمبر 3 عاقل ہو، نمبر 4 آزاد ہو، نمبر 5 مال کے نصاب ہو، نمبر 6 پورے طور پر مالک ہونا، نمبر 7 صاحب نصاب کا قرض سے فارغ ہونا، نمبر 8 نصاب کا حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا، کیا مطلب اپنی بنیادی ساری ضرورتیں گھر کی، دانہ دن کا سواری سارا کچھ وہ پورا کر کے پھر وہ یعنی صاحب نصاب بنتا ہو، نمبر 9 مال نامی ہو یعنی وہ بڑھنے والا ہو، اور نمبر 10 مال نصاب پر 1 سال گزر چکا ہو، فتاوی عالمگیری۔ یعنی جس شخص کے اندر یہ 10 شرائط پوری ہوں گی اور جو ان 10 شرائط کا حامل ہوگا اس کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اور زکوٰۃ کا نصاب کتنا ہے؟ 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی، اور اگر انہی میں سے آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو وہ 40واں حصہ سونے میں سے یا چاندی میں سے، لیکن اوور 2.5% ہے۔ جب اس کی قیمت آپ نکال لیں گے تو 100 روپے کے پیچھے 2.5 روپے آپ کو نکالنے ہوں گے۔ اور اسی طرح آقا علیہ السلام نے عورتوں کو زکوٰۃ دینے کی ترغیب دی، ہوا اس طرح حدیث پہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں 2 عورتیں آئیں اور ان کے ہاتھوں پہ سونے کے کنگن تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا، تم ان زیورات پر زکوٰۃ نکالتی ہو؟
تو ان دونوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، ہم زکوٰۃ نہیں اس پر نکالتی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے فرمایا کیا تم پسند کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آگ کے یعنی دوزخ کی آگ کے کنگن پہنائے؟ اس سے وہ پریشان ہو گئیں۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کی کیا صورت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم ان زیورات کی زکوٰۃ ادا کیا کرو تاکہ کل کو آگ کے کنگن پہننے سے بچ جاؤ۔ اس سے یعنی عورتوں کی طرف بھی آقا علیہ السلام نے پیغام دیا کہ تم نے جو زیورات اکٹھے کیے ہوئے ہیں ان زیورات کے اوپر اللہ رب العزت کا حق ہے زکوٰۃ کی صورت میں۔ اگر تم زکوٰۃ ادا نہیں کرو گی تو پھر قیامت کے دن یہی کنگن دوزخ کی آگ بن جائیں گے، اور پھر ملائکہ پہنائیں گے اور کہیں گے یہ وہ اے خاتون یہ وہ تیرا زیور ہے جس پر تو زکوٰۃ نہیں نکالا کرتی تھی۔ اور اس کے بعد پھر یہ زکوٰۃ کا حق کن کا ہے، کن کو ان کو مصارف زکوٰۃ بھی کہا جاتا ہے، زکوٰۃ کن کو دینا واجب ہے؟ فرمایا قرآن مجید میں سورہ التوبہ کی آیت نمبر 60 ہے، فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 60۔ تو یہ 8 مصارف زکوٰۃ ہیں۔ سب سے پہلے فقیروں کو دی جائے گی، پھر اس کے بعد مسکینوں کو دی جائے گی، پھر تیسرے نمبر پہ عاملین زکوٰۃ جو زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے ہیں، نمبر 4 پہ تالیف قلب یعنی جو دین کے دشمن ہیں ان کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، اور یعنی تالیف قلب کے حوالے سے بات یاد رکھنی چاہیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا تھا۔ میں کہ یہ ابتدائی اسلام میں ضرورت تھی کہ جو بڑے ظالم ہیں طاقتور ہیں کافر ان کو اپنی حمایت میں فیور میں رکھنے کے لیے اب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو وہ طاقت عطا کر دی ہے، اہل ایمان کو وہ طاقت عطا کر دی ہے کہ اب ہمیں کسی ظالم کی ضرورت نہیں، کسی کافر کی اس طرح تالیف قلب کی ضرورت نہیں، اور یہ پیسے بھی غریبوں اور مسکینوں اور بقیہ مدات میں خرچ کیے جائیں۔ ہاں جب یہ کیفیت اسلام کی واپس آ جائے گی تو پھر زکوٰۃ کے اس حصے کو اس مد میں استعمال کیا جا سکتا ہے، غلام آزاد کرنے میں نمبر 5، نمبر 6 قرض ادا کرنے میں، نمبر 7 اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اور نمبر 8 مسافروں کے لیے۔ اس پر میں اینڈ پر صدقہ کی فضیلت پر تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات یہ بات یاد رکھنی چاہیے، زکوٰۃ بھی اللہ تعالیٰ کا مقرر حصہ، فرض حصہ، اس کے لیے زکوٰۃ کا لفظ بھی آیا اور صدقہ کا لفظ بھی آیا، اور صدقہ انڈیپینڈنٹ بھی ایک لفظ ہے کہ اپنے مال میں سے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا غریبوں اور مسکینوں پر۔ تو ہر 2 صورتوں میں اپنے مال میں سے خرچ کرنا ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ راضی ہوتا اور خوش ہوتا۔ صدقہ کی فضیلت کیا ہے؟ صدقہ کی فضیلت زکوٰۃ و عشر صدقہ فطر یہ تینوں تو واجب ہیں، جو ان تینوں کو ادا نہ کرے گا سخت گناہ گار ہوگا، مگر ان کے علاوہ صدقہ دینے اور خدا کی راہ میں خیرات کرنے کا بھی بہت بڑا ثواب ہے، اور دنیا اور آخرت میں اس کے بڑے فوائد اور منافع ہیں۔ چنانچہ اس کے بارے میں چند ایک حدیث مقصہ جو ہیں اس کو سماعت فرمایا جائے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا تو ہلنے لگی، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا فرمایا اور زمین کو پہاڑوں کے سارے ٹھہرا دیا۔ یہ دیکھ کر فرشتوں کو پہاڑوں کی طاقت پر بڑا تعجب ہوا۔ انہوں نے عرض کی اے پروردگار کیا تیری مخلوق میں پہاڑوں سے بڑھ کر بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہاں وہ لوہا ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا تیری مخلوق میں لوہے سے بڑھ کر کوئی چیز طاقتور چیز ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں آگ ہے۔ پھر فرشتوں نے پوچھا کیا آگ سے بھی بڑھ کر کوئی چیز طاقت والی تیری مخلوق میں سے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہاں پانی ہے۔ پھر فرشتوں نے سوال کیا کیا تیری مخلوق میں پانی سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو ارشاد ہو کہ ہاں وہ ہوا ہے۔ یہ سن کر فرشتوں نے دریافت کیا کیا تیری مخلوق میں ہوا سے بھی بڑھ کر طاقت رکھنے والی کوئی چیز ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ہاں ابن آدم اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ دے اور بائیں ہاتھ سے چھپائے۔ مطلب یہ ہے کہ اس قدر چھپا کے صدقہ دے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ دے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ یہ صدقہ پہاڑ، لوہا، آگ، پانی اور ہوا اور تمام چیزوں سے طاقتور ہے۔ مشکات شریف صفحہ جلد اول صفحہ 170 پر یہ حدیث پاک ہے۔ اگلی حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اگلی حدیث پاک حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان کو صدقہ کرنا چاہیے۔ تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص صدقہ کرنے کے لیے کوئی چیز نہ پائے وہ کیا کرے؟ تو ارشاد فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ
ہاتھ سے کوئی کام کر کے کچھ کمائے پھر خود بھی اس سے نفع اٹھائے اور صدقہ بھی دے۔ تو لوگوں نے عرض کیا اگر وہ کمانے کی طاقت نہ رکھتا ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا کہ وہ کسی حاجت مند کی کسی طرح سے مدد کر دے۔ اس پر لوگوں کے اگر وہ یہ بھی نہ کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیتا رہے۔ یہ سن کر لوگوں نے عرض کیا اگر وہ یہ بھی نہ کرے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خود برائی کرنے سے رک جائے، یہی اس کے لیے صدقہ ہے۔ یہ بھی مشکات کی حدیث پاک ہے۔ اس طرح انس رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صدقہ خدا کے غضب کو بجھا دیتا اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔ یہ بھی مشکات کی حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فرماتے ہیں کہ ایک زناکار عورت ایک کتے کے پاس سے گزری جو ایک کنویں کے پاس پانی سے زبان نکالے ہوئے تھا اور قریب تھا کہ وہ پیاس سے مر جائے اور پیاس اس کتے کو مار ڈالے، تو اس عورت نے اپنا چمڑے کا موزہ نکالا اور اس کو اپنی اوڑھنی میں باندھ کر اس کو کنویں میں پھینکا، پانی اس سے بھر کر کتے کو پلایا، اور یہ بھی اس کی عورت کی طرف صدقہ تھا، اور اللہ رب العزت نے اس عمل پر اس کو معاف فرما دیا اور بخش و مغفرت اس کا مقدر بنا دیا۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کی وفات ہو گئی ہے تو اس کی طرف سے کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کنواں کھدوایا اور یہ کہا کہ یہ سعد کی ماں کے لیے، یعنی اس کا ثواب سعد کی ماں کو پہنچے۔ بیر ام سعد کے نام سے آج بھی مدینہ پاک میں وہ کنواں مشہور ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ سے مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو کسی ننگے بدن والے مسلمان کو کپڑا پہنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا سبز لباس پہنائے گا، اور جو کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے میوے کھلائے گا، اور جو کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا شراب پلائے گا جس پر مہر لگی ہوگی۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو کسی مسلمان کو کپڑا پہنائے گا تو جب تک اس کے بدن پر اس کپڑے کا ایک ٹکڑا بھی رہے گا اس وقت تک کپڑا پہنانے والا اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص کسی مردہ زمین کو زندہ کرے، یعنی بنجر زمین کو کھیتی کے قابل بنا کر کھیت بوئے یا درخت لگائے تو اس کو صدقہ کا ثواب ملے گا، اور جتنے چرند پرند اس کا دانہ یا پھل کھا لیں گے وہ سب اس کے لیے صدقہ ہوگا، یعنی اس کو صدقہ کا ثواب ملے گا۔ اور حضرت اگلی حدیث پاک میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے سامنے خوشی سے مسکرا دینا بھی صدقہ ہے، اور کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ بتا دینا بھی صدقہ ہے، اور کسی اندھے کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے، اور راستے سے ہڈی پتھر اور کانٹا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، اور اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈالنا بھی صدقہ ہے۔ یہ اسلام کا زکوٰۃ اور صدقہ کا چیپٹر ہے۔ کتنی ترغیب، کتنی تحریص اس میں آئی، اور صحیح بات ہے کہ ہم اس حوالے سے غافل ہیں۔ میرے دوست ہیں، میرے ساتھی ہیں، کتنوں سے واسطہ پڑا جنہوں نے اللہ رب العزت کا یہ حق زکوٰۃ کی صورت میں، صدقہ کی صورت میں نکالا، اللہ رب العزت نے ان کو کوئی کمی نہیں آنے دی، کوئی کمی نہیں، دین دگنی رات چوگنی ترقی ان کو نصیب ہوئی، اور جنہوں نے ہاتھ روکا پھر ان کا مال اسی طرح ضائع ہو گیا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو، یعدکم الفقر، شیطان داخل ہوتا ہے، کہتا ہے مر جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے، کہاں سے آئے گا یہ کچھ؟ جب ادھر سے روک لیتا تو پھر وہ یامرکم بالفحشاء والمنکر، پھر وہ کہتا ہے آؤ اب بے حیائی اور برائی کے کام کرو۔ ایسا ہی ہوا، جنہوں نے اپنا مال اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کیا ان کی دنیا بھی آباد ہو گئی، ان کی قبر اور حشر بھی آباد ہو گیا، اور جنہوں نے اللہ رب العزت کے راستے میں نہیں خرچ کیا، زکوٰۃ نہیں دی، صدقہ نہیں دیا، ان کا مال تباہ و برباد ہو گیا، ان کی اولادیں تباہ ہو گئیں اور ان کا کچھ بھی نہ بنا۔ اللہ رب العزت ہمیں حق بات سمجھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔